अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन अरोरा मुंशी। मैं आज स्पेशली मेरे पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए यहाँ पे लाइव आई हूँ। इंशाअल्लाह मेरा लाइव आने का मकसद आप सबको पता चलेगा और अब इंशाअल्लाह बताती हूँ। मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे लेकिन बताना जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आशु परिहार हिंदुस्तान की लड़की ने कुछ दिन पहले असदुद्दीन भाई के लिए एक वीडियो बनाया था। ठीक है, असद भाई के लिए तूने बनाया, लाल किले पे लटका दे। ठीक है, लटका दे, तेरी ख्वाहिश है। हमारा ही लाल किला, हमारे ही खानदान वालों का लाल किला, मुगल बादशाहों का लाल किला, उस पे मुसलमान को तू लटकाएगी। हम चुप थे, हमने कुछ नहीं कहा। तू टिप्पणी कर, तू यास्मीन अरोरा मुंशी पे टिप्पणी कर, कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना असदुद्दीन को पड़ता है तुझ जैसे बेवकूफों की बातों से, ना मुझ जैसे मुसलमान को फर्क पड़ता है। तुम लोगों का काम है हमें नीचा दिखाना और हमारा काम है अपने इस्लाम के साथ चलना। और रही बात, जितने शब्द तूने जो पिछले वीडियो में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए थे, उनकी बेटी का नाम लिया, नाम तूने उनकी वाइफ का लिया, लेकिन इकरार किया बेटी के साथ। ठीक है, पहले तो मैं तुझे ये बता दूं, तू किस खेत की मूली है, तू किस खेत की मूली है मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन याद रखना अगर तूने टिप्पणी की रसूल पे तो वो खेत के खेत उजड़ जाएंगे जिस खेत की तू मूली है। याद रखना, वो खेत के खेत उजड़ जाएंगे जिस खेत की तू मूली है। तुझे कविता सुनाने का इतना शौक है तो मेरी कविता सुन, इस मुसलमान की कविता सुन। कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद उस बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। देख मैं एक लड़की हूँ मुस्लिम, देख मेरी इज्जत देख मेरे भाइयों में, मुझे हिंदू सलाम करता है, मुझे मुसलमान सलाम करता है, और तू है वो दूसरी लड़की, तू भी हिंदुस्तानी मैं भी हिंदुस्तानी। तू है वो दूसरी लड़की जो ना जाने तुझे किस किस शब्दों से आज नवाजा जा रहा है। वाह वाह, किस किस खानदान की बेटी है तू। अरे मुझे गर्व है मेरे माँ बाप पर, मुझे गर्व है मेरे इस्लाम पर, मुझे गर्व है मेरे पूरे हिंदुस्तान पर जो आज मुझे सर आंखों का ताज बनाता है। लेकिन आज मैं तुझे कहती हूँ कि उस रब ने, मेरे रब ने तुझे आज कहाँ नीचा दिखाया और इस मुसलमान लड़की को कहाँ उसकी औकात ऊपर लाई। क्यों? क्योंकि जबान तेरे पास भी है, जबान मेरे पास भी है, अल्फाज तेरे पास भी है, अल्फाज मेरे पास भी है, जुनून हिंदू का तेरे पास भी है, जुनून मुस्लिम का मेरे पास भी है। तेरे अल्फाजों को देख और तू मेरे अल्फाजों को देख। मैं चाहूं तो तूने जितनी टिप्पणी की है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं तुझे उससे ज्यादा रुसवा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, उसी रसूल का वास्ता है, उसी रसूल ने पूरी कौम को, पूरी मुसलमान को वास्ता दिया है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अपने गुस्से को पी जाओ। ए मुसलमानों, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ। देख तेरी कविताओं का असर देख और मेरे सिर्फ अल्फाजों का असर देख। पूरी दुनिया मुझे सरताज बनाएगी, पूरी दुनिया मुझे अपने सर आंखों का ताज बनाएगी। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तुझे पैर की जूती बनाएगी, क्योंकि ये जबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इस दुनिया में ये जबान उसी रसूल ने कहा, कल परसों तूने जिसकी टिप्पणी की उसी रसूल ने कहा, इसी जबान से तुम्हें
दुनिया में जन्नत मिलेगी, इसी जबान के अल्फाजों से तुम्हें दोज़ख मिलेगी, तुझे स्वर्ग मिलेगा तो इसी जबान से, तुझे नाक मिलेगा तो इसी जबान से। तू क्या समझती है हिंदू जा कहने से तू आएगी? क्या मैं कहती है सलमा जो? जी हाँ, मैं भी कहती हूँ, लेकिन याद रखना मुसलमानों को मैं जगाऊंगी, लेकिन आतंक के लिए नहीं, इस्लाम के लिए, इस्लाम की शक्ति के लिए। हम पर आने वाली इतनी बर्दाश्त कर सकते हैं, मुसलमान इंसान है, रसूल के ऊपर की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो तू हो या तारिक फतेह जैसा सुअर हो, याद रखना। और मैं भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना चाहूंगी, जी हाँ, हमें हमारे देश का भी ख्याल रखना है, लेकिन इस्लाम सबसे पहले है। हम बिना दंगे किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात को मानते हुए, जहन में रखते हुए, दिल में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर FIR दर्ज होगी। और हर किसी को, जिस किसी को मेरा साथ देना है, तो मुंबई वालों, इस मुंबई की रानी को, इस मुंबई की इस्लाम की और हर एक मुंबई कर के लिए मैं आगे आई हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए आई हूँ। तो आज मेरे रसूल पे किसी ने टिप्पणी की है और उसका एड्रेस, नंबर, हर एक चीज है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। ये भी सुन ए आशु परिहार, ये भी सुन तू, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे, इस इस्लाम, इस कुरान, इस रसूल, इस काबा और इस मदीने और मुसलमानों की हिफाजतगार है वो अल्लाह। हम तेरा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, हम ऑफिशियल वे में जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, मुंबई कर से, महाराष्ट्र से, जिसको मेरे साथ जुड़ना है, आप लोगों को आना होगा। मैं कोई तरीके का मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगी। मैं किसी के कहने पे, ये इलेक्शन के वक्त ये जिसकी भी ये कारनामे है मुझे पता है, और ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये भी सुन आशु परिहार, ये भी सुन, हम तेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन आज तुझसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं। तू खुद आई है दुश्मनी करने, हमने तो अपने दुश्मनों को भी अपने गले से लगाया है। तो तुझे दुश्मनी चाहिए तो ये भी सही, तुझे दुश्मनी ही चाहिए तो ये भी सही, दिखा देंगे मुसलमानों के दिल पे क्या बीती है। तूने तो कह दिया, वो तो अल्फाज भी मैं दोहरा नहीं सकती। तूने तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने तो वो अल्फाज भी दोहरा नहीं सकती। तो सोच ये मुसलमान क्या है, मैंने तो विषय भी तुझे नहीं बताया कि किस विषय पे मैं आई हूँ। तूने सिर्फ टिप्पणी की, मैंने तेरी भाषा में बताया। तूने रसूल पे उंगली उठाई, अरे काटना है हमें काट। तुझे दुश्मनी है मुसलमान से, तू रसूल ने तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे दुश्मनी है मुसलमानों से, तुझे नफरत है मुसलमानों से, तो मुसलमानों तक आ। हमेशा कटते हुए आए हैं, सर झुकाए हैं और सर कटाते आए हैं और कटाएंगे, लेकिन मेरे रसूल के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, मेरा ये जोश, मुझे जरूरी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैंने बुरा कहा तो मुझ में और इस नाफिकार लड़की में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मैं मुसलमान बन के दिखाऊंगी। जिस लड़की को लड़की बनना है बने, जिस लड़की को हिंदू लड़की बनना है बने, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हर एक मुंबई कर से मैं कहती हूँ, अपने नंबर मेरे मैसेंजर में या कमेंट में डालें और मुझे कहें कि जी आपा, जी मेरी बहन, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बस
اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں اسرا ہمارا انڈین سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن سے ایک درخواست کروں گی. میں ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ، وائس نیشنل پریزیڈنٹ، ہمارے مہاراشٹر پریزیڈنٹ، ہمارے سیکریٹری، ہمارے ہر پریزیڈنٹ سے میں درخواست کروں گی، آج یاسمین ارورا منشی کو نہیں، میرے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج ہم لوگوں کو اس چیز پہ آواز اٹھانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آج تک چپ تھے. اگر اس کے آگے چپ رہے تو سمجھ جانا یہ آج اس نے رسول کو بولا ہے، اس نے اپنی حد پار کی ہے. ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم چپ تھے جب تک ہمارے منہ پر تماچے مارے گئے، ہم چپ تھے، لیکن آج ہم چپ نہیں رہیں گے. آج ہم چپ نہیں رہیں گے. اس کے نام کے ہر ایک سٹیٹ میں FIR درج کروائیے اور ہائی پروفائل کے پاس جائیے اور ان کے پاس پوری طریقے سے آپ لوگ بندوبست کریے. ہمیں ہندوستان کا کچھ برا نہیں کرنا، یہ ہمارا دیش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں تو جانتی بھی نہیں، یہ ہندوستانی ہے کہ نہیں. یہ لڑکی، یہ دیش میرا ہے، یہ وطن میرا ہے. ہمیں اپنے وطن کو بھی نقصان نہیں دینا ہے اور ہمارے دیش واسیوں کو بھی نقصان نہیں دینا. میرے بھائی مجھ سے جڑنے کے لیے آئے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دے. کوئی نہیں آئے گا، مجھے فرق نہیں پڑا. آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کمنٹ کریں، آپ لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسے آنا ہے آئے، میں جاؤں گی. مجھ سے جو بن پڑے گا. میرا اللہ واحد، میرا رسول واحد، کعبہ واحد، مدینہ واحد، وہ اسلام واحد، انشاءاللہ یاسمین واحد، بس کافی، سب کے لیے کافی ہے. میں یہ سوچ کے چلتی ہوں. میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا اور میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بھی دو بات کہنا چاہوں گی. جو مسلم ہے، نان مسلم ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میری زندگی میں میرے اسلام ہے، کسی دوسرے کے دھرم پہ ٹپنی نہیں کرنا ہے، کسی کی ذاتی کو نیچا نہیں دکھانا ہے. جو اپنے راستے چل رہا ہے چلنے، لیکن تمہارا راستے ہے تم اس پہ چلے. تو میں وہی کر رہی ہوں، میں اپنے راستے پہ ہوں. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے آپ لوگوں کو کبھی دشمن نہیں بنایا. آپ لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہے، آپ کیجئے، آپ کا حق ہے. مسلمانوں سے نفرت کیجئے، ہم نہیں کہیں ہم کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہم مسلمانوں میں آپ سے پیار ہے. ہر ایک دیش واسی سے ہمیں پیار ہے اور ہم آپ کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن جس دن کسی ہمارے رسول اللہ اور قرآن کے اوپر گیا تو ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. پھر وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس نے اسلام پہ بولا، کل کوئی اور آ کر کسی اور جاتی پہ بولے گا تو میں میرے ہندو بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. کیا جاتی وواد کرنا ضروری ہے؟ کیا کسی دھرم، کسی مذہب کو گھیرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے نہ ہماری زندگی نہیں چل سکتی؟ کیا مسلمانوں نے اس لڑکی کا کیا بگاڑ لیا؟ میرے بھائی مجھے اتنا بتاؤ، مجھے بتاؤ کسی مسلمان نے اس کو چھیڑ دیا، کسی مسلمان نے اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کر لی؟ آج یہ مسلمان کی دشمن ہے تو کیوں ہے؟ آج یہ اسلام دشمن ہے تو کیوں ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے، مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ ہے کیا، اس کو کس طریقے سے، اس کو کس نے کیا کیا. اگر میں برے شبدوں کا استعمال کروں جیسے اس نے ریپ اور شوشن جیسے استعمال کیے، اگر میں چاہوں تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں پوچھوں گی. میں نے کہا نا، میں مجبور ہوں، میں میرے رسول کی ہر ایک بات سے مجبور ہوں. میں یہ بات نہیں کہوں گی، لیکن میں پوچھوں گی، صدا سے پوچھوں گی. آپ سب کو سمجھ میں آئے گی اس لڑکی کے ساتھ کس مسلمان نے غلط حرکت کی. اس لڑکی کو کبھی کہیں پر اس کو بے آبرو کیا؟ کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے بھائیوں؟ میں ہندوستان کے ہر ایک بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا فرق ہے اس میں؟ کیا اس کو فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کو گالی دینے سے اس کو سکون ملتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے مسلمانوں سے؟ میں پوچھنا چاہوں گی. اور میرے بھائیوں، ہم نے کبھی آپ کو دشمن مانا؟ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ اے ہندو تم دشمن ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو دشمن نہیں مانا. اگر آپ ہمارے رسول کو تک گینو گے، ہمارے اسلام کو تک کھینچو گے، یہ غلط بات ہے. میں ہر ایک سے درخواست کروں گی میرے بھائیوں،
جو بھی ہے، کسی کا بھی بھگوان ہے، کسی کا بھی اللہ ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج اس حرکت اس لڑکی نے کی ہے مسلمانوں پہ، تو کل وہ کسی اور پہ نہیں کرے گی؟ کیا کوئی اور دوسرا انسان کسی اور کی پہ نہیں جائے گا؟ اس بات کو سوچنے کی بہت گمبھیرتا سے ضرورت ہے، اور مجھے معاف کرنا اگر میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی کچھ شبد غلط نکالے ہو، تو میرے بھائیوں، میرے لیے اور میرے مسلمانوں کے لیے کوئی غلط نہیں ہے۔ ہمارے لیے آپ سب اتنے ہی سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے، اگر آپ نہیں بدل سکتے تو نہ بدلے۔ لیکن مسلمانوں، آپ لوگوں سے کہتی ہوں، ہر ایک اسٹیٹ میں جا کے اس کے نام کی کمپلینٹ کریں۔ کوئی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے۔ بہت سے کمنٹس اس سے آئے ہیں الیکشن کا وقت ہے، تو الیکشن کا وقت ہے، ہم نے نہیں کہا کسی کو ڈسٹرب کرے، ہم نے نہیں کہا خون خرابہ کرے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس لڑکی کو اگر آج نہیں دبایا گیا تو کل اس نے اسد بھائی کو بولا تھا، ہم چپ تھے۔ اگر ہم اس کو روک دے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب آج رسول کو بولا ہے، ان کی بیٹی کا بولا ہے، تو کل کس کے اوپر جائے گی یہ سوچ لے۔ اور اسے وارن کیا ہے کہ آگے دیکھو، میں اور بھی اس سے زیادہ آپ لوگوں کی اور اسلام کی بے حرمتی کروں گی۔ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آواز اٹھانا ہے اٹھاؤ، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے بھائیوں۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہے تو معاف کرنا، اور دعا کی گزارش، اور جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے مجھے نمبر اپ میسج کریں۔ اگر آپ میسنجر پہ بھی میسج کریں گے کہ میں بمبئی سے ہوں اور میرا یہ نمبر بس کافی ہے۔ میرے بھائیوں کو خدا حافظ اور جے ہند۔ مجھے معاف کرنا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ علیہ، یہ عاشق تیہار۔ چین بناؤ یار، چین سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد مئی کے مہینے 2012 میں جو سب سے پہلا دنگا ہوا، ملائم سنگھ یادو کے جانشین آج کے تینوں
اور دلوں میں ایک محبت کو ڈالا، یہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صرف چند باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک مکمل ارادہ کر لیں کہ میں نے اس شخص کی زبان سے جو باتیں سنی، جو دلائل اس نے پیش کیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات سننے کے بعد میں جو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، ان تمام دلائل کو آپ سامنے رکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے اور یقیناً یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2.5-3 سال سے ہندوستان پر بی جے پی کا قبضہ ہے۔ ہندوستان پر بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-3 سال کے عرصے میں اس حکومت نے کیا کام کیا، یا جو وعدے حکومت نے کیے تھے وہ کہاں تک اس کو پورا کیا۔ آج ہمارے ملک میں 60% کی جو آبادی ہے وہ 35 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے بچے اور ہماری بہنیں بھی شامل ہیں۔ آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا۔ ان کو نوکری نہیں ملتی، ان کو ملازمت نہیں ملتی۔ بی جے پی نے وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہ ہر سال ہندوستان میں 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دی جائیں گی۔ میرے بھائی، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 3.25 سال کے اپنے اقتدار میں نریندر مودی نے پچھلے سال 2016 میں جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیے تھے، صرف 15 لاکھ نوکریاں نوجوانوں کو دے سکے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجیے کہ جس ملک میں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اتر پردیش تو ہندوستان کی بہت بڑی، سب سے بڑی ریاست ہے، اور یہاں پر بھی آبادی کے تناسب سے 60% کے قریب نوجوان رہتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کے سرپرستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو وعدہ بی جے پی نے کیا تھا اس کو کہاں تک پورا کر سکے۔ آج آپ دیکھیے کہ نوجوان ترستا ہے نوکری کے لیے۔ گاؤں سے لوگ شہر کو جاتے ہیں، جب شہر میں نوکری نہیں ملتی تو دوسرے ریاستوں کے دارالحکومت کو چلے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ممبئی کو چلے جاتا ہے تو کبھی بمبئی کو، کوئی دلی کو چلا جاتا ہے تو کبھی کلکتہ کو کوئی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بی جے پی نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، یہ میری سرکار، مودی نے کہا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس رہے گا، مگر 2.5-3 سال کے ان کے سیاسی اقتدار کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ ایک دلت نوجوان جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا اسکالر تھا، حکومت کے اس انسٹیٹیوشنل ظلم کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا خودکشی کرنے کے لیے۔ وہ دلت نوجوان اپنے خودکشی کے خط میں لکھتا ہے کہ میرا دلت ہونا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حکومت نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ غریب پریوار کا ایک نوجوان جو دلت خاندان کا تھا، جو پی ایچ ڈی کا اسکالر بن کر ایک سائنسدان بننا چاہتا تھا، اس کے خوابوں کو کتنا دور کر دیا گیا، اور روہت ویمولا نے اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ بی جے پی بار بار یہ کہتی ہے کہ روہت ویمولا کے بارے میں
کہ نہیں روہت ویمولا دلت نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، روہت ویمولا دلت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی نوجوان جو غریب پریوار سے اٹھ کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جس کے آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں کہ میں ترقی کروں گا، جس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی غربت میں اپنی اولاد کو پڑھایا، اس کی ماں پتھر پھوڑ پھوڑ کر روہت کو پڑھاتی تھی اور اس کی ماں کا خواب تھا کہ میرا بیٹا قابل بنے گا تو غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ مگر بتائیے آج آپ ایک دلت نوجوان اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہ بتائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آج یونیورسٹی میں نوجوان غریب بچے جو دلی یونیورسٹی جے این یو کو جا کر پڑھتے ہیں، نجیب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جے این یو کا ایک بچہ نجیب بدایوں کا رہنے والا وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو رات میں یہ خود پولیس کا FIR کہتا ہے کہ بی جے پی کی نوجوانوں کی تنظیم کے ذمہ داروں نے نجیب کو مارا اور دوسرے دن صبح سے نجیب غائب ہو گیا۔ میرے بھائی 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک نجیب کا پتہ نہیں ہے۔ نجیب کی ماں جب دہلی کے سر گئی اور جا کر دہلی میں نجیب کے لیے پکارا، رو رو کر وہ ماں آج بھی کہہ رہی ہے میرے بھائی کہ میرا نجیب کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے۔ شاید اس ماں کے آنسو سوکھ گئے ہوں گے مگر نجیب کی ماں کا کلیجہ آج بھی جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ سے جس یونیورسٹی سے نجیب غائب ہوا وہ ہمارے وزیر اعظم کی رہائش سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دلی پولیس جو سب کو پکڑ سکتی ہے، معلوم کر سکتی ہے، مگر اب تک نجیب کا پتہ نہیں چلا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی بی جے پی کی سرکار نوجوانوں کو نوکریاں نہیں فراہم کر سکتی۔ یہ سرکار نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے اس کو دھندلا رکھنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جمہوریت میں ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے میرے بھائی۔ میں چاہے اگر 2 گھنٹے کی جذباتی تقریر کر کے چلا جاؤں مگر ووٹ ڈالنا تو آپ کو ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے اپنے پارلیمانی الیکشن کے دوران جلسوں میں کہتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم پردھان منتری بن جاؤں گا تو اس ملک میں 6 دن آئیں گے۔ میرے بھائی اس ملک میں 6 دن نہیں آئے، اتر پردیش میں 6 دن نہیں آئے، بلکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 500 اور 1000 کی نوٹ کو ختم کر کے غریبوں پر ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ 6 دن تو نہیں آئے بلکہ غریب اور غریب ہو گیا۔ اتر پردیش میں علی گڑھ میں تالے کا کاروبار ہوتا تھا، آج وہ تالے کے کاروبار پر تالا لگ چکا ہے۔ نگینا میں لکڑی کا کام ہوتا تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہندوستان کے غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیے فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا وہ بند پڑا ہوا ہے، مراد آباد میں پیتل کا کام ہوتا تھا وہ بند پڑا ہوا ہے، لکھنؤ میں زردوزی کا کام ہوتا تھا بند پڑا ہے۔ کسان کو اس کے فصل کی قیمت نہیں مل رہی اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج 3 مہینے ہو گئے میں اپنا بینک سے پیسہ نہیں نکال سکتا اور ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، میں نے 6 دن لا لیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور بی جے پی کہتی ہے کہ مودی نے کالا دھن کو ختم کیا۔ آپ نے کالا دھن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غریبوں کو ختم کیا، آپ نے کرپشن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غربت کا اضافہ کر دیا۔ آج اتر پردیش کا غریب پریشان ہے کیونکہ لوگ اور دنیا جانتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر کاروبار نہیں ہوتا۔ دلی میں بیٹھنے والے ہندوستان کے وزیر اعظم تم کو کیا معلوم نگینا کے غریبوں کے گھر میں آج چراغ نہیں جل رہا ہے؟ تم تو آج اپنے محل میں بیٹھ کر بڑے بڑے باتیں کر جاتے ہو مگر آج اتر پردیش کے غریبوں کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے، بچوں کی فیس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ یہ 500 اور 1000 کی نوٹ غائب کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم نے
اتر پردیش اور ہندوستان کے غریبوں پر بہت بڑا ضرب لگایا ہے، ایک بہت بڑی ضرب لگائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو لوگ 13 گھنٹے بینک کی لائن میں کھڑے ہوتے تھے، آج ہندوستان میں لائن میں کھڑے ہو کر اپنا پیسہ نکالنے کے لیے 130 کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم اور بی جے پی والوں، بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ تم نے 500 کی نوٹ نکال دی، 1000 کی نکال دی جو غریب کی تھی، مگر آج غریب اپنا پیسہ نکالنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر مر جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری اس بات پر تھالی مارنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ کسی شاعر کے شعر پر آپ تھالی مارے، یا پھر یہ کوئی قوالی یا گانے کا پروگرام نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کو سن کر آپ ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھ کر یہاں پر جائیے کہ مدینہ سے انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو ہم شکست دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایک اور بات کہی تھی کہ انڈیا فرسٹ، ہندوستان سب سے پہلے ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میری کوئی کتاب نہیں ہے، میری کتاب ہندوستان کا سنویدھان ہے۔ کل کیا فیصلہ لیا گیا؟ فیصلہ یہ لیا گیا کہ جو شخص بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں کوئی خاتون کود کر اس کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ آج اس شخص کو جس کا نام مرلی منوہر جوشی ہے، جس کے خلاف بابری مسجد کی شہادت کا CBI کا مقدمہ چل رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم اس شخص کو پدم وبھوشن کا ایوارڈ دیتے ہیں جو ہندوستان کا سویلین دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ بھارت رتنا کے بعد اگر کوئی ایوارڈ ہے تو پدم وبھوشن ہے، جس کے خلاف کرمنل مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس کو پدم وبھوشن دیتے ہیں اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں سیاست کو پاک کر دوں گا، میں سیاست سے کرمنلوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ بتاؤ مسٹر مودی، جس کے خلاف کرمنل کیس ہے، کیسے آپ اس شخص کو پدم وبھوشن کا ایوارڈ دے سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ خود سوچئے، یہ ملک میرا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک بی جے پی یا مودی کا نہیں ہے، یہ ہندوستان میرا ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین کو میں نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس سرزمین کی آزادی میں ہم نے اپنا خون پسینہ سب کچھ قربان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، مگر یہ وطن میرا ہے اور میرا وطن رہے گا۔ میں یہاں پر کبھی کرایہ دار تھا نہ کرایہ دار رہوں گا، میں یہاں پر اول درجے کا شہری تھا، اول درجے کا شہری رہوں گا۔ ہندوستان کا سنویدھان میرا ہے، آپ کا ہے اور سب کا ہے۔ بتائیے مسٹر مودی، آپ کا میرے سوال کا کیا جواب ہے کہ جس کے خلاف کرمنل کیس چلتا ہے، مسٹر مودی اس کو پدم وبھوشن کا ایوارڈ دیتے ہیں؟ واہ مسٹر مودی، آپ کا انصاف! واہ مسٹر مودی، سب کا ساتھ، سب کا وکاس! ہائے مترو، تم نے کہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے، آپ ہندوتوا کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا چارج ہے بی جے پی کے اوپر، کیونکہ جس کے اوپر اتنا سنگین جرم کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس کو پدم وبھوشن دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور حیرت کی بات دیکھیے کہ میگھالیہ ایک ریاست ہے نارتھ ایسٹ میں، وہاں پر ایک RSS کے مشہور آدمی، ان کو گورنر بنایا گیا، ان کا نام شنمگم ہے۔ راج بھون کے اسٹاف نے، کام کرنے والوں نے لیٹر لکھ کر وزیر اعظم کو بھیجایا، کیا ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ جو RSS کے تمہارے آدمی کو تم نے گورنر بنایا، وہ راتوں میں راج بھون کو نوجوان خواتین کا کلب بنا کر رکھ دیا۔ بتائیے آپ راج بہن کے اس عظمت کو مجروح کرتے ہیں،
اور گورنر صاحب رات میں وہاں پر رنگیاں مناتے ہیں، تو ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، مگر جس کے خلاف سنگین مقدمہ ہے اس کو پدم بھوشن دے دیا۔ یہ عجیب آپ کا انصاف ہے ہندوستان کے وزیر اعظم۔ یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس تو ایسا ہے کہ سب کا ساتھ تو آپ کو نہیں چاہیے، نہ سب کا وکاس آپ کو چاہیے۔ آپ صرف چاہتے ہیں کہ وکاس اپنا ہو، ساتھ کسی کا نہ ہو، مگر میرا کام ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پونے 3 سال میں حکومت کے پاس کوئی پالیسی اور پروگرام نہیں ہے۔ پاکستان پاکستان بولتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ جب پاکستان پاکستان کہتے ہیں، کیوں نواز شریف کے گھر میں بن بلائے مہمان بن کر آپ چلے گئے؟ نواز شریف کے گھر میں شادی تھی تو ہندوستان کے وزیر اعظم فوراً وہاں پر پہنچ گئے۔ مجھے اردو کی مشہور کہاوت یاد آ گئی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ کی وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ من کریے۔ آج بھی میں وہ نظارے بھول نہیں سکتا کہ جب ہندوستان کے وزیر اعظم لاہور کے ایئرپورٹ پر اترے، نواز شریف نے ان کا استقبال کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2 برسوں پرانے بچھڑے بھائی مل رہے ہیں۔ مگر نواز شریف میں شرافت نہیں تھی، نام تو نواز شریف ہے مگر شرافت نہیں دکھائی، شرارت دکھائی، اور ہمارے ایئر فورس کے اڈے کے اوپر دہشت گردوں کو بھجا دیا نواز شریف نے۔ نوٹ بندی کے نام پر کہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی۔ بی جے پی والوں یہ تو بتاؤ کہ کتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں اور ان کی لاشوں سے 2000 کی نئی نوٹ نکلتی ہے۔ غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر سڑک پار سے دہشت گرد آ رہا ہے، اس کے پاس سے نوٹ نکلتی ہے۔ آج بی جے پی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو گئی۔ میں علی گڑھ میں 2 دن پہلے تقریر کیا تھا انتخابی جلسے میں، اور حسب روایت ہماری ہر تقریر کو ٹی وی پر دکھاتے کہ اویسی نے پھر سے ایک متنازع بیان دے دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹی وی والوں کا کہ آپ مجھے دوسری پبلسٹی دے رہے ہیں۔ میری ٹی وی کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ ذرا نگینے والوں کی محبت بھی دکھا دو، اور تم یہ سمجھتے ہو بعض لوگ بی جے پی سے وابستہ لوگ یہ سمجھتے کہ اویسی کی تقریر پر تنقید کرنے سے کچھ ہو جائے گا۔ میں ان کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جتنا ہمارے ٹی وی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جتنا ہمارے وزیر اعظم پڑھے لکھے ہیں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اتنا قابل تو نہیں ہوں جتنا ہمارے دشمن ہیں، مگر اتنا تو پڑھ لکھنا جانتا ہوں کہ ہندوستان کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علی گڑھ کی تقریر میں کہا تھا کہ میں تامل ناڈو کی عوام کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے منظم ہو کر، متحد ہو کر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکل کر پرامن طریقے سے اپنی جلی کردہ کی تہذیب کی حفاظت کی۔ بتائیے کون سی بری بات ہے اس میں؟ کون سی بری بات کے غلط بات میں نے کہی؟ پھر میں نے کہا کہ ہندوستان کا سنویدھان کی دفعہ 29، تھوڑی انگریزی میں بول دیتا ہوں، آرٹیکل 29، آرٹیکل 29 اقلیتوں کو اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھ پر تنقید کرنے والوں کبھی سنویدھان پڑھ لو، میری لڑائی سنویدھان میں جو حق دیا وقت حاصل کرنا ہے، یا نگینا میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری لڑائی کسی مذہب کے خلاف تھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں
میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے. میں اپنا حق چاہتا ہوں، وہ حق جو ہندوستان کے سنویدھان نے مجھ کو دیا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 29 دفعہ 29 مجھے اپنی تہذیب کی حفاظت کی اجازت دیتا ہے، تو میں اپنی تہذیب کی حفاظت کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کیا آپ اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی تہذیب کے مطابق شادی کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا ہم RSS کی مطابق تہذیب پر کریں گے؟ خدا نہ، جب ہم اپنی تہذیب کی بات کرتے ہیں وہ آرٹیکل 29 ہے، تو تمام کے تمام چراغ خواہ ہو جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. ارے یاد رکھو، 65 سال ہم نے تمہاری بکواس کو سنا، 65 سال ہم نے تمہارے دل فریب وعدوں کو سنا، 65 سال ہم تمہاری تسلیوں کو سن کے آئے. آج کا نوجوان، آج کا ذمہ دار، آج کا بزرگ اب تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ان کا ایک غلام کھڑا ہوا ہے جس کا نام اویسی ہے. اور میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب جذباتی نعرے نہیں ہے، میں جذباتی نعروں کا قائل نہیں ہوں. میرے بھائی، جمہوریت میں ہم کو اگر اپنے مسائل حل کرانا ہے تو ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا. اگر آپ کا نمائندہ آپ کی پارٹی سے کامیاب ہوگا تو وہ وِدھان سبھا میں جائے گا اتر پردیش کی، آپ کے مسائل کے لڑے گا. مجھے بھی بتایا گیا کہ کوٹلہ محلے میں دیوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے سپا کے وِدھایک. کیوں بھائی؟ یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے کہ اگر ہم کو دیوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے؟ آپ ہم نے اتحاد المسلمین کی ہماری بہن کو کامیاب کریے، 1 مہینے کے اندر کامیابی کے بعد وہ دیوار اٹھ جائے گی انشاءاللہ. لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر گورنمنٹ کا اسپتال ہے مگر وہاں پر نام کا اسپتال ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں سماجوادی کے اکھلیش یادو سے کہ اکھلیش یادو جب کبھی ٹی وی کیمرہ کے سامنے آتے تو صرف 2 ہی بات کرتے، نیتا جی وکاس. اب آپ اپنے والد کو نہیں سامنے لا سکتے، آپ کے والد آپ سے مطمئن نہیں ہو. ٹھیک ہے، مگر جب وکاس کی بات آپ کرتے ہیں تو بتائیے کون سا وکاس آپ نے کیا؟ نگینا کے دواخانے میں وکاس نہیں ہے، نگینا سے نظیر آباد کی روڈ میں روڈ ہی نہیں ہے، خالی کھڈے اور کھڈے ہیں. وہ روڈ بول رہی ہے تمہارا وکاس کہہ رہا ہے، اور اکھلیش بولتے ہیں کام بولتا ہے. کون سا کام بولتا ہے؟ نظیر آباد سے نگینا سے نظیر آباد کی روڈ جاری، وہ تمہارا کام بولتا ہے. مکھیہ منتری جی کبھی روڈ پر بھی چلیے، آپ تو ہواؤں میں اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر میں، کبھی غریبوں کی طرح روڈ پر بھی چل کر دیکھیے تو تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا. سماجوادی پارٹی وکاس کی بات کرتی ہے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے بجٹ کے ان کے ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں اکھلیش کی طرح اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تھوڑا پڑھا لکھا ہوں. ان کے بجٹ میں، اتر پردیش کے ریاست کے بجٹ میں مدرسوں کے لیے جو پیسوں کا اعلان کیا گیا تھا، کیا آپ کی حکومت نے اس میں سے 80 کروڑ روپے کم نہیں کر دیے؟ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں وہ نوٹ کریں میری اس بات کا اور جا کر چیک کر لیں بجٹ کے ڈاکیومنٹس کو اٹھا کر کہ شخص نے بات کہی کہ 80 کروڑ روپے کا اسکالرشپ کی بات کی تھی، 350 کروڑ روپے کٹ کر دیے. ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ کی بات تھی، 440 کروڑ تھے، آپ بتائیے کتنے کیے؟ 160 کروڑ روپے کیے. میرے بھائی پوری فہرست ہے میرے پاس ان کے ریکارڈ کی، اور ان کا ریکارڈ بڑا خراب ہے کیونکہ سماجوادی
بات کرتی ہے وکاس کی تو میرے پاس ایک انگریزی روزنامے کی کٹنگ ہے. میرے الفاظ اگر ہوتے تو سماجوادی کے لوگ بولتے ارے یہ تو بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے, یہ تو ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے, یہ صرف جذباتی تقریر کر کے چلا جاتا. ہاں اکھلیش یادو, اگر تم میں سچائی ہوتی تو تم 2 سال تک مجھے تقریر کرنے کا موقع دیتی اتر پردیش, ورنہ میں 2 سال پہلے مدینہ کو آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو کرتا. مگر اب کیونکہ الیکشن ہے اور الیکشن کے جلسے کا پرمیشن سماجوادی کی ظالم حکومت نہیں دیتی ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا دیتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو اتنی بے باکی اور صفائی کے ساتھ اس الیکشن کا انعقاد کر رہے اتر پردیش کا. اور ہم کو جب اجازت ملی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے وعدوں کا یہ پردہ فاش آج ہو رہا ہے. ان کے وعدوں کا آج پردہ فاش ہو رہا ہے. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ گنا کی قیمت ملے گی, کتنی قیمت ملے گی, 355 روپے کوئنٹل کی قیمت ملے گی. اخبار لکھتا ہے کہ نہیں پورا کر سکے. آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جو کسان کا قرضہ ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا, اور کیا کیا کہ اس کی سرکار نے صرف انہی لوگوں کا قرضہ معاف کیا جو اتر پردیش کے سہکاری گرام وکاس بینک سے لون لیے اور جس کا قرضہ صرف 50,000. آپ اندازہ لگائیے ان کا کام. دوسرا پھر کسانوں کے تعلق سے کہا کہ انشورنس کروائیں گے, یہ انشورنس نہیں ہوا. پھر کہا انہوں نے کہ 20 گھنٹے لائٹ دی جائے گی, اور اخبار انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے لائٹ نہیں دی جاتی. اقلیتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوگا, مگر مظفر نگر کا فساد ہوا. اس میں غریب اور مظلوم لوگ پریشان ہوئے. میرے بھائی آج لوگ مجھے فرقہ پرست کہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 2002 میں گجرات میں فساد ہوا اور ہم تمام اس کی ذمہ دار بی جے پی سرکار پر لگاتے ہیں, اس لیے کہ ہندوستان کی جو سرکار ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے, ذمہ داری ہے کہ حکومت انسانوں کی جان کی حفاظت کرے. وہ مودی سرکار ناکام ثابت ہوئی. اب مظفر نگر کا فساد ہوا تو مظفر نگر کے فساد میں ذمہ داری کا سبقہ پر عائد نہیں ہوتی. آپ جواب دیجئے کہ مظفر نگر کے فساد کی ذمہ داری اکھلیش پر عائد نہیں ہوتی تو پھر ہم بھول جائیں کیا اس کو. یہ ان کا وعدہ تھا. میں آپ سے بتا رہا تھا
ہمارے سماجوادی یہ 2012 اور 14 میں کیے گئے اس کو کہاں تک پورا کیا نہیں کیا. ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا اس کے لیے کمیشن تک نہیں بنایا گیا. میرے بھائی بلاد یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو جیل میں معصوم بچے ہیں ان کو چھوڑا جائے گا, کمپنسیشن دیا جائے گا اور ذمہ دار حکمرانوں پر کارروائی کی جائے گی. کچھ نہیں ہوا اس تعلق سے بھی. میں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کو کہ بتائیے اگر آپ نے 100 بچوں کو چھوڑا, معصوم بچوں کو, تو ان کا نام لکھ کر پیش کر دیجیے. یہ نام تک نہیں بتا سکتے. پھر ایک اعلان ہوا تھا کہ کیمپ کروایا جائے گا, یہ سماجوادی پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو ہے, اور اس کیمپ میں مسلم بچوں کو ٹریننگ دے کر پولیس کو نوکریاں دی جائیں گی. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, کوئی کیمپ نہیں ہوا. 2017 کا الیکشن مینیفیسٹو بھی یہی کہتا ہے, مگر اس میں کوئی کام نہیں ہوا. پھر کہا تھا کہ 30,000 ان بچیوں کو دی جائیں گی جو 10ویں جماعت پورا کریں گی. 2014-15 میں اسکیم کو ختم ہی کر دیا گیا. پھر یہ کہتے تھے کہ ان دستکاروں کو سبسڈی دی جائے گی, 12,000 روپئے ہر سال دیے جائیں گے. نگینا میں بڑے لوگ کام کرتے ہیں, لکڑی کا دستکار ہے. آپ خود پوچھیے اپنے آپ سے کہ کہاں تک وہ پیسے ملے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8,000 سولار کے رکشہ دیں گے. کتنے رکشے ہی رکشہ آپ نے یہ بتاؤ سماجوادی کی سرکار. پورے اتر پردیش میں ریکارڈ نہیں دے سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اکھلیش نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں لوں گا. آپ بتائیے, اخبار لکھتا ہے انڈین ایکسپریس کہ ایودھیا پرساد پال ہے جو بی ایس پی سے سپا میں چلے گئے, تو جیسا سپا میں چلے گئے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میرے بھائی, میرے بزرگوں, یہ صرف سماجوادی پارٹی نام اور صرف کام کی بات کرتی ہے, کہیں پر بھی کام نہیں دکھتا. آپ اندازہ لگائیے کہ لیپ ٹاپ بولتے رہتے ہیں. کتنوں کو لیپ ٹاپ دیا, 100 کروڑ روپئے اس کا بجٹ کر دیے اور اس میں نیا ایڈیشن کرتے گئے. ٹیبلٹ کی بات کہی اور ٹیبلٹ آج تک بچوں کو نہیں ملتا. میرے بھائی, ان کے وعدوں کی ایسی بڑی فہرست ہے جو وہ پورا نہیں کر سکے. میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری لڑائی کسی کے خلاف نہیں ہے, میری لڑائی میرے حق کے لیے ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی کیا جدوجہد ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی سماجی اور معاشی جدوجہد ہے. مجلس اتحاد المسلمین خیالات کی آزادی چاہتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین عبادت اور عقیدے پر کاربند رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہم اپنی عبادت, عقیدے اور کام پر کاربند رہنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم اپنی تہذیب کو, اپنی زبان کو اور رسم الخط کو تحفظ کرنے کے لیے جمہوری انداز میں اپنی لڑائی کو جاری رکھا ہے. میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہماری لڑائی کیا ہے کہ ہر ایک کی بات سنی جائے. مجھے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر پورا بھروسہ ہے, اس لیے کہ ہندوستان کا سنویدھان مجھے مذہبی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. ہندوستان کا سنویدھان سماجی, معاشی اور سیاسی انصاف کی بات کرتا ہے. میری لڑائی کسی مذہب کے خلاف کی لڑے گی. میری لڑائی ہندوستان کے سنویدھان کے جو حقوق ہیں, جو مقاصد کو یقینی بنانے کے لیے ہے. میری لڑائی ہندوستان کے سنویدھان کے بنیادی حق کو حاصل کرنے کے لیے ہے. میری لڑائی ہندوستان میں جو یہ ناانصافی ہے اس کو خاتمہ کرنے کے لیے. میری لڑائی نوجوانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس میں کہاں کی فرقہ پرستی ہے؟ کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. مگر فرقہ پرستی کا الزام لگانے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ریکارڈ خراب ہے. تم نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا, اور جب آج
مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل کے طور پر اتر پردیش میں آتی ہے. کل تک مجبوری تھی, یقیناً آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم بی جے پی کو اتر پردیش پر اقتدار پر آنے نہیں دیں گے, ہم بی جے پی کو اور مودی کو شکست دیں گے. مگر میرے بھائی, ہم نے ماضی میں کانگریس کا ساتھ دیا, سماجوادی کا ساتھ دیا, بی ایس پی کا ساتھ دیا, ہم نے تمام پارٹیوں کا ساتھ دیا. اس لیے دیا کہ کوئی متبادل نہیں تھا. میرے بھائی, آج متبادل ہمارے سامنے ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل کے طور پر آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے انشاءاللہ تعالی اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے تو ہم آپ کے ویدھان سبھا میں جو ڈیولپمنٹ وکاس کا کام رکا ہوا ہے اس کو پورا کریں گے. جو غنڈہ گردی, جو مافیا راج چلتا ہے, اس کا خاتمہ کریں گے. اتر پردیش میں میرے بھائی, آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2012 سے لے کے اب تک کتنے ریپ میں اضافہ ہوا, عصمت ریزی میں اضافہ کتنا ہوا ہے. 30-50% کا اضافہ ریپ میں ہوا. کڈنیپنگ ہوتی ہے. بتائیے آپ, پھر یہ وکاس کی بات کرتے ہیں. بلند شہر میں ایک معصوم بچی کی عزت نہیں ہوتی ہے, کڈنیپنگ ہو جاتی ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک پولیس کو سیاسی آخاؤں سے آزاد نہیں کیا جائے گا, پولیس صحیح معنوں میں کام نہیں کر سکے گی. جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی, ہندوستان میں کبھی کوئی فساد نہیں ہوگا. جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی سیاسی آخاؤں سے, کوئی غریب پر ظلم نہیں ہوگا. جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی, جو سپریم کورٹ نے کہا تو کسی دلت کا گھر نہیں اجڑے گا. آج یہی حق کی لڑائی ہے کہ جب آپ کا نمائندہ کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائے گا, جب ہماری بہن اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں کامیاب ہو کر جائے گی تو آپ کی آواز بن کر وہاں پر وہ آپ کے مسائل کو اٹھائے گی. 5 سال سے کتنے ودھائک تھے سماجوادی کے, مظفر نگر چھوڑیے, ہندوستان ٹائمز اخبار لکھتا ہے کہ 3 سال میں اتر پردیش میں 10,000 چھوٹے بڑے فساد ہوئے. کیا یہ وکاس ہے سماجوادی کا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلا الیکشن اور آخری الیکشن نہیں ہوگا. جب ہم نے فیصلہ لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا. جب تک اللہ اس جسم میں سانس رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا. ہم لڑیں گے اتر پردیش کی ترقی کے لیے. اتر پردیش کو فرقہ پرستی سے چھٹکارا دلانا ہے, موقع پرستی سے چھٹکارا دلانا ہے. سماجوادی پارٹی کے بارے میں, اکھلیش کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں. اکھلیش, آپ کے والد بزرگوار نے 18 جنوری کو میڈیا کے سامنے کہا کہ اکھلیش مسلمانوں کے خلاف ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو شاید وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں, تو شاید وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. مگر آپ کو دیکھنا ہے میرے بھائی, اپنے ووٹ کو ضائع مت کریے, اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. لوگ مختلف طریقوں سے آپ کو آ کر بولیں گے, سمجھائیں گے, اخبار میں بیان دیں گے, ارے یہ مجلس کے اگر 8-10 MLA کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا. میرے بھائی, تعداد کبھی کام نہیں کرتی. انسان کی تاریخ گواہ ہے, تعداد نے کام نہیں کیا. جن لوگوں کو اپنی منزلیں ملی, جن کے پاس تعداد نہیں تھی, جو مٹھی بھر تھے مگر ان کے پاس اخلاص تھا, ان کے پاس ایک حوصلہ تھا, ان کے پاس ایک دیوانگی کی محبت تھی غریبوں کے تعلق سے. اسی لیے مٹھی بھر لوگوں کو تاریخ نے لکھا کہ انہیں کو منزل ملتی ہے. تعداد سے کام نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کہے گا کہ 8-10 جیت جائیں گے تو کیا ہوگا, تو ان کو بتانا
کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارا ایک بیٹا، ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک بولنے والا ایک پاگل ہے جو پاگلوں کی طرح مقابلہ کرتا ہے سنگ پریوار سے۔ ایک ممبئی کر سے میں کہتی ہوں، اپنے نمبر میرے میسنجر میں یا کمنٹ میں ڈالیں اور مجھے کہیں کہ جی آپا، جی میری بہن، میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ بس اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں اسرا، ہمارا انڈین سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن سے ایک درخواست کروں گی۔ میں ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ، وائس نیشنل پریزیڈنٹ، ہمارے مہاراشٹر پریزیڈنٹ، ہمارے سیکریٹری، ہمارے ہر پریزیڈنٹ سے میں درخواست کروں گی، آج یاسمین ارورا منشی کو نہیں، میرے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج ہم لوگوں کو ایک اس چیز پہ آواز اٹھانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آج تک چپ تھے۔ اگر اس کے آگے چپ رہے تو سمجھ جانا یہ آج اس نے رسول کو بولا ہے، اس نے اپنی حد پار کی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہم چپ تھے جب تک ہمارے منہ پر تماچے مارے گئے، ہم چپ تھے، لیکن آج ہم چپ نہیں رہیں گے، آج ہم چپ نہیں رہیں گے۔ اس کے نام کے ہر ایک سٹیٹ میں FIR درج کروائیے اور ہائی پروفائل کے پاس جائیے اور ان کے پاس پوری طریقے سے آپ لوگ بندوبست کریے۔ ہمیں ہندوستان کا کچھ برا نہیں کرنا، یہ ہمارا دیش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں تو جانتی بھی نہیں یہ ہندوستانی ہے کہ نہیں۔ یہ لڑکی، یہ دیش میرا ہے، یہ وطن میرا ہے۔ ہمیں اپنے وطن کو بھی نقصان نہیں دینا ہے اور ہمارے دیش واسیوں کو بھی نقصان نہیں دینا۔ میرے بھائی مجھ سے جڑنے کے لیے آئے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیں۔ کوئی نہیں آئے گا، مجھے فرق نہیں پڑا۔ آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کمنٹ کریں، آپ لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسے آنا ہے آئے، میں جاؤں گی، مجھ سے جو بن پڑے گا۔ میرا اللہ واحد، میرا رسول واحد، کعبہ واحد، مدینہ واحد، اسلام واحد، انشاءاللہ یاسمین واحد، بس کافی، سب کے لیے کافی ہے۔ میں یہ سوچ کے چلتی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا اور میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بھی دو بات کہنا چاہوں گی۔ جو مسلم ہے، نان مسلم ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری زندگی میں میرے اسلام ہے، کسی دوسرے کے دھرم پہ ٹپنی نہیں کرنا ہے، کسی کی ذاتی کو نیچا نہیں دکھانا ہے۔ جو اپنے راستے چل رہا ہے وہ چلنے، لیکن تمہارا راستے ہے تم اس پہ چلے۔ تو میں وہی کر رہی ہوں، میں اپنے راستے پہ ہوں، لیکن میرے بھائیوں، ہم نے آپ لوگوں کو کبھی دشمن نہیں بنایا۔ آپ لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہے، آپ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کیجئے، ہم نہیں کہیں ہم کرتے، لیکن آج بھی ہم مسلمانوں میں آپ سے پیار ہے، ہر ایک دیش واسی سے ہمیں پیار ہے، اور ہم آپ کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن جس دن کسی ہمارے رسول اللہ اور قرآن کے اوپر گیا تو ہم کسی کو نہیں بخشیں گے۔ پھر وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس نے اسلام پہ بولا، کل کوئی اور آ کر کسی اور ذاتی پہ بولے گا تو میں میرے ہندو بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کیا ذاتی وواد کرنا ضروری ہے؟ کیا کسی دھرم، کسی مذہب کو گھیرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے نہ ہماری زندگی نہیں چل سکتی؟ کیا مسلمانوں نے اس لڑکی کا کیا بگاڑ لیا؟ میرے بھائی مجھے اتنا بتاؤ، مجھے بتاؤ کسی مسلمان نے اس کو چھیڑ دیا، کسی مسلمان نے اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کر لی؟ آج یہ مسلمان کی دشمن ہے تو کیوں ہے؟ آج یہ اسلام دشمن ہے تو کیوں ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے، مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ ہے کیا، اس کو کس طریقے سے، اس کو کس نے کیا کیا۔ اگر میں بے شبدوں کا استعمال کروں، جیسے اس نے ریپ اور شوشن جیسے استعمال کیے، اگر میں چاہوں تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں، لیکن نہیں پوچھوں گی۔ میں نے کہا نا، میں مجبور ہوں، میں میرے رسول کی ہر ایک بات سے مجبور ہوں، میں یہ بات نہیں کہوں گی، لیکن میں پوچھوں گی، صدا سے پوچھوں گی، آپ سب کو سمجھ میں آئے گی اس لڑکی کے ساتھ کس مسلمان نے غلط حرکت کی۔ اس لڑکی کو کبھی کہیں پر اس کو بے آبرو کیا؟ کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ بھائیو، میں ہندوستان کے ہر ایک بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا فرق ہے اس میں؟
کیا اس کو فرق پڑتا ہے مسلمانوں کو گالی دینے سے اس کو سکون ملتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے مسلمانوں سے؟ میں پوچھنا چاہوں گی. اور میرے بھائیوں، ہم نے کبھی آپ کو دشمن مانا؟ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ اے ہندو تم دشمن ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو دشمن نہیں مانا. اگر آپ ہمارے رسول کو تک گنو گے، ہمارے اسلام کو تک کھینچو گے، یہ غلط بات ہے. میں ہر ایک سے درخواست کروں گی میرے بھائیوں، جو بھی ہے، کسی کا بھی بھگوان ہے، کسی کا بھی اللہ ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج اس حرکت اس لڑکی نے کی ہے مسلمانوں پہ، تو وہ کسی اور پہ نہیں کرے گی؟ کیا کوئی اور دوسرا انسان کسی اور کی پہ نہیں جائے گا؟ اس بات کو سوچنے کی بہت گمبھیرتا سے ضرورت ہے. اور مجھے معاف کرنا اگر میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی کچھ شبد غلط نکالے ہو، تو میرے بھائیوں، میرے لیے اور میرے مسلمانوں کے لیے کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے لیے آپ سب اتنے ہی سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ نہیں بدل سکتے تو نہ بدلے. لیکن مسلمانوں، آپ لوگوں سے کہتی ہوں، ہر ایک اسٹیٹ میں جا کے اس کے نام کی کمپلینٹ کریں. کوئی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے. بہت سے کمنٹس اس سے آئے ہیں الیکشن کا وقت ہے، تو الیکشن کا وقت ہے. ہم نے نہیں کہا کسی کو ڈسٹرب کرے، ہم نے نہیں کہا خون خرابہ کرے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس لڑکی کو اگر آج نہیں دبایا گیا تو کل اس نے اسد بھائی کو بولا تھا ہم رکے. اگر ہم اس کو روک دے تو آج یہ نہیں آتی. تو اس کا مطلب آج رسول کو بولا ہے، ان کی بیٹی کا بولا ہے، تو کل کس کے اوپر جائے گی یہ سوچ لے. اور اسے وارن کیا ہے کہ آگے دیکھو، میں اور بھی اس سے زیادہ آپ لوگوں کی اور اسلام کی بے حرمتی کروں گی. اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جس کو آواز اٹھانا ہے اٹھاؤ، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. بھائیوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہے تو معاف کرنا. اور دعا کی گزارش، اور جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے مجھے نمبر اپ میسج کریں. اگر آپ میسنجر بھی میسج کریں گے کہ میں بمبئی سے ہوں اور میرا یہ نمبر بس کافی ہے. میرے بھائیوں کو خدا حافظ اور جے ہند. مجھے معاف کرنا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ علیہ. یہ عاشق بہار چین بناؤ یار،
حقیقت میں اتر پردیش کے اندر شروع ہو گیا. سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد مئی کے مہینے 2012 میں جو سب سے پہلا دنگا ہوا ملائم سنگھ یادو کے جانشین آج کے سینوں اور دلوں میں محبت کو ڈالا. یہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صرف چند باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک مکمل ارادہ کر لیں کہ میں نے اس شخص کی زبان سے جو باتیں سنی، جو دلائل اس نے پیش کیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات سننے کے بعد میں جو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا ان تمام دلائل کو آپ سامنے رکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے اور یقیناً یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کی راہ ہموار ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2.5-3 سال سے ہندوستان پر بی جے پی کا قبضہ ہے. ہندوستان پر بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-3 سال کے عرصے میں اس حکومت نے کیا کام کیا یا جو وعدے حکومت نے کیے تھے وہ کہاں تک اس کو پورا کیا. آج ہمارے ملک میں 60% کی جو آبادی ہے وہ 35 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے بچے اور ہماری بہنیں بھی شامل ہیں. آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا. ان کو نوکری نہیں ملتی، ان کو ملازمت نہیں ملتی. بی جے پی نے وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہ ہر سال ہندوستان میں 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دی جائیں گی. میرے بھائی، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجھے یہ کہہ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 3.25 سال کے اپنے اقتدار میں نریندر مودی نے پچھلے سال 2016 میں جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیے تھے صرف 15 لاکھ نوکریاں نوجوانوں کو دے سکے. اب آپ خود فیصلہ کیجیے کہ جس ملک میں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اتر پردیش تو ہندوستان کی بہت بڑی سب سے بڑی ریاست ہے اور یہاں پر بھی آبادی کے تناسب سے 60% کے قریب نوجوان رہتے ہیں. میں ان نوجوانوں کے سرپرستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو وعدہ بی جے پی نے کیا تھا اس کو کہاں تک پورا کر سکے. آج آپ دیکھیے کہ نوجوان ترستا ہے نوکری کے لیے. گاؤں سے لوگ شہر کو جاتے ہیں، جب شہر میں نوکری نہیں ملتی تو دوسرے ریاستوں کے دارالحکومت کو چلے جاتے ہیں. کبھی کوئی ممبئی کو چلے جاتا ہے تو کبھی بمبئی کو، کوئی دلی کو چلا جاتا ہے تو کبھی کلکتہ کو کوئی چلا جاتا ہے. میرے بھائی، بی جے پی نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی. ہندوستان کے وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ میری سرکار، مودی نے کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس رہے گا، مگر 2.5-3 سال کے ان کے سیاسی اقتدار کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ ایک دلت نوجوان جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا PhD کا اسکالر تھا، حکومت کے انسٹیٹیوشنل ظلم کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا خودکشی کرنے کے لیے. وہ دلت نوجوان اپنے خودکشی کے خط میں لکھتا ہے کہ میرا دلت ہونا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا. آپ اندازہ لگائیے
اس حکومت نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ غریب پریوار کا ایک نوجوان جو دلت خاندان کا تھا، جو پی ایچ ڈی کا اسکالر بن کر ایک سائنسدان بننا چاہتا تھا، اس کے خوابوں کو چکنا-چور کر دیا گیا اور روہت ویمولا نے اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ بی جے پی بار بار یہ کہتی ہے کہ روہت ویمولا کے بارے میں کہ نہیں، روہت ویمولا دلت نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، روہت ویمولا دلت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی نوجوان جو غریب پریوار سے اٹھ کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں کہ میں ترقی کروں گا، جس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی غربت میں اپنی اولاد کو پڑھایا، اس کی ماں پتھر پھوڑ پھوڑ کر روہت کو پڑھاتی تھی اور اس کی ماں کا خواب تھا کہ میرا بیٹا قابل بنے گا تو غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ مگر بتائیے آج آپ ایک دلت نوجوان اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہ بتائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آج یونیورسٹی میں نوجوان غریب بچے جو دلی یونیورسٹی جے این یو میں جا کر پڑھتے ہیں، نجیب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جے این یو کا ایک بچہ نجیب بدایوں کا رہنے والا وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو رات میں یہ خود پولیس کا FIR کہتا ہے کہ بی جے پی کی نوجوانوں کی تنظیم کے ذمہ داروں نے نجیب کو مارا اور دوسرے دن صبح سے نجیب غائب ہو گیا۔ میرے بھائی، 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک نجیب کا پتہ نہیں ہے۔ نجیب کی ماں جب دہلی کے سر گئی اور جا کر دہلی میں نجیب کے لیے پکارا، رو رو کر وہ ماں آج بھی کہہ رہی ہے میرے بھائی کہ میرا نجیب کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے۔ شاید اس ماں کے آنسو سوکھ گئے ہوں گے، مگر نجیب کی ماں کا کلیجہ آج بھی جل رہا ہے، ہٹ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ سے، جس یونیورسٹی سے نجیب غائب ہوا، وہ ہمارے وزیر اعظم کی رہائش سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دلی پولیس جو سب کو پکڑ سکتی ہے، معلوم کر سکتی ہے، مگر اب تک نجیب کا پتہ نہیں چلا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی بی جے پی کی سرکار نوجوانوں کو نوکریاں نہیں فراہم کر سکتی۔ یہ سرکار نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے اس کو دورا رکھنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جمہوریت میں ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے میرے بھائی۔ میں چاہے اگر 2 گھنٹے کی جذباتی تقریر کر کے چلا جاؤں، مگر ووٹ ڈالنا تو آپ کو ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے اپنے پارلیمانی الیکشن کے دوران جلسوں میں کہتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم پردھان منتری بن جاؤں گا تو اس ملک میں 6 دن آئیں گے۔ میرے بھائی، اس ملک میں 6 دن نہیں آئے، اتر پردیش میں 6 دن نہیں آئے، بلکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 500 اور 1000 کی نوٹ کو ختم کر کے غریبوں پر ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ اب 6 دن تو نہیں آئے بلکہ غریب اور غریب ہو گیا۔ اتر پردیش میں علی گڑھ میں تالے کا کاروبار ہوتا تھا، آج وہ تالے کے کاروبار پر تالا لگ چکا ہے۔ نگینا میں لکڑی کا کام ہوتا تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان کے غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیے فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑا ہوا ہے۔ مراد آباد میں پیتل کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑا ہوا ہے۔ لکھنؤ میں زردوزی کا کام ہوتا تھا، بند پڑا ہے۔ کسان کو اس کے فصل کی قیمت نہیں مل رہی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج 3 مہینے ہو گئے، میں اپنا بینک سے پیسہ نہیں نکال سکتا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، میں نے 6 دن لا دیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور بی جے پی کہتی ہے کہ مودی نے کالا دھن کو ختم کیا۔ آپ نے کالا دھن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غریبوں کو ختم کیا، آپ نے کرپشن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غربت کا اضافہ کر دیا۔ آج اتر پردیش کا غریب پریشان ہے کیونکہ لوگ اور دنیا جانتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر کاروبار نہیں ہوتا۔
दिल्ली में बैठने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुमको क्या मालूम मदीना के गरीबों के घर में आज शराब नहीं चल रहा है? तुम तो आज अपने महल में बैठकर बड़े बड़े बातें कर जाते हो, मगर आज उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में शराब नहीं चल रहा है, खाने को पैसे नहीं है, बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं कर सकते। ये 500,000 की नोट गायब करके हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गरीबों पर बहुत बड़ा कर्ज लगाया है, एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है कि जो लोग 12-12, 13-13 घंटे बैंक की लाइन में खड़े होते थे, आज हिंदुस्तान में लाइन में खड़े होकर अपना पैसा निकालने के लिए 130 के करीब लोगों ने अपनी जाने कमा दी। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी वालों, बताओ तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है कि तुमने 500 की नोट निकाल दी, 1000 की निकाल दी जो गरीब की थी, मगर आज गरीब अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े होकर मर जाता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास कोई बात नहीं है। मेरे भाई, मेरी इस बात पर थाली मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मुशायरा नहीं है कि किसी शायर के शेर पर आप थाली मारे, या फिर ये कोई कवाली या गाने का प्रोग्राम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज को सुनकर आप एक अज़म और हौसले के साथ उठकर यहाँ पर जाइए कि मदीना से इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हम शिकस्त देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एक और बात कही थी कि इंडिया फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मेरी कोई किताब नहीं है, मेरी किताब हिंदुस्तान का संविधान है। कल क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि जो शख्स बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, उसकी गोद में कोई खातून कूद कर उसको मिठाई खिला रही थी। आज उस शख्स को, जिसका नाम मुरली मनोहर जोशी है, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत का सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, हमारे वजीर आजम उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं, जो हिंदुस्तान का सिविलियन दूसरा बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न के बाद अगर कोई अवार्ड है तो पद्म विभूषण है। जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण देते हैं और वजीर आजम कहती है कि मैं सियासत को पाक कर दूंगा, मैं सियासत से क्रिमिनलों का खात्मा कर दूंगा। बताओ मिस्टर मोदी, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है, कैसे आप उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड दे सकते हैं? बताइए, आप खुद सोचिए। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क बीजेपी या मोदी का नहीं है। ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन को मैंने अपने खून से सेंचा है। इस सरजमीन की आजादी में हमने अपना खून पसीना सब कुछ कुर्बान किया। यार बात है कि मौलक का कलम आजाद नहीं है, मगर ये वतन मेरा है और मेरा वतन रहेगा। मैं यहाँ पर कभी किराएदार था न किराएदार रहूंगा। मैं यहाँ पर अव्वल दर्जे का शहरी था, अव्वल दर्जे का शहरी रहूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरा है, आपका है और सबका है। बताइए मिस्टर मोदी, आपका मेरे सवाल का क्या जवाब है कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलता है, मिस्टर मोदी उसको पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं। वाह मिस्टर मोदी, आपका इंसाफ। वाह मिस्टर मोदी, सबका साथ, सबका विकास। हाय मित्रों, तुमने कहा था कि आप इंसाफ नहीं करना चाहते, आप हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं। ये मेरा चार्ज है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर इतना संगीन जुर्म का मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण दे देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हैरत की बात देखिए कि मेघालय एक रियासत है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एक आरएसएस के मशहूर आदमी, उनको गवर्नर बनाया गया। उनका नाम शरणुगम है।
راج بھون کے اسٹاف نے، کام کرنے والوں نے لیٹر لکھ کر وزیر اعظم کو بھیجایا، کیا ہندوستان کا وزیر اعظم یہ جو RSS کے تمہارے آدمی کو تم نے گورنر بنایا، وہ راتوں میں راج بھون کو نوجوان خواتین کا کلب بنا کر رکھ دیا؟ بتائیے آپ راج بہن کے اس عظمت کو مجروح کرتے ہیں، اور گورنر صاحب رات میں وہاں پر رنگیاں مناتے ہیں، تو ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، مگر جس کے خلاف سنگین مقدمہ ہے اس کو پدم وبھوشن دے دیا۔ یہ عجیب آپ کا انصاف ہے ہندوستان کے وزیر اعظم۔ یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس تو ایسا ہے کہ سب کا ساتھ تو آپ کو نہیں چاہیے، نہ سب کا وکاس آپ کو چاہیے۔ آپ صرف چاہتے ہیں کہ وکاس اپنا ہو، ساتھ کسی کا نہ ہو، مگر میرا کام ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 3.25 سال میں حکومت کے پاس کوئی پالیسی اور پروگرام نہیں ہے۔ پاکستان بولتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ جب پاکستان کہتے ہیں، کیوں نواز شریف کے گھر میں بن بلائے مہمان بن کر آپ چلے گئے؟ نواز شریف کے گھر میں شادی تھی تو ہندوستان کے وزیر اعظم فوراً وہاں پر پہنچ گئے۔ مجھے اردو کی مشہور کہاوت یاد آ گئی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ کی وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ من کے لیے آج بھی میں وہ نظارے بھول نہیں سکتا کہ جب ہندوستان کے وزیر اعظم لاہور کے ایئرپورٹ پر اترے، نواز شریف نے ان کا استقبال کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2 برسوں پرانے بچھڑے بھائی مل رہے ہیں۔ مگر نواز شریف میں شرافت نہیں تھی، نام تو نواز شریف ہے مگر شرافت نہیں دکھائی، شرارت دکھائی، اور ہمارے ایئر فورس کے اڈے کے اوپر دہشت گردوں کو بھجا دیا نواز شریف نے۔ نوٹ بندی کے نام پر کہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی۔ بی جے پی والوں یہ تو بتاؤ کہ کتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں اور ان کی لاشوں سے 2000 کی نئی نوٹ نکلتی ہے۔ غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر سڑک پار سے دہشت گرد آ رہا ہے، اس کے پاس سے نوٹ نکلتی ہے۔ آج بی جے پی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو گئی۔ میں علی گڑھ میں 2 دن پہلے ایک تقریر کیا تھا انتخابی جلسے میں، اور حسب روایت ہماری ہر تقریر کو ٹی وی پر دکھاتے کہ اویسی نے پھر سے ایک متنازع بیان دے دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹی وی والوں کا کہ آپ مجھے دوسری پبلسٹی دے رہے ہیں۔ میری ٹی وی کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ ذرا نگینے والوں کی محبت بھی دکھا دو، اور تم یہ سمجھتے ہو بعض لوگ بی جے پی سے وابستہ لوگ یہ سمجھتے کہ اویسی کی تقریر پر تنقید کرنے سے کچھ ہو جائے گا۔ میں ان کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جتنا ہمارے ٹی وی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جتنا ہمارے وزیر اعظم پڑھے لکھے ہیں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اتنا قابل تو نہیں ہوں جتنا ہمارے دشمن ہیں، مگر اتنا تو پڑھ لکھنا جانتا ہوں کہ ہندوستان کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علی گڑھ کی تقریر میں کہا تھا کہ میں تامل ناڈو کی عوام کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے منظم ہو کر، متحد ہو کر ہزاروں لاکھوں کی۔ السلام علیکم، یاسمین ارورا منشی۔ میں آج اسپیشلی میرے پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری ورلڈ کے مسلمانوں کے لیے یہاں پہ لائیو آئی ہوں۔ انشاءاللہ میرا لائیو آنے کا مقصد آپ سب کو پتہ چلے گا، اور
اب انشاءاللہ بتاتی ہوں، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آشو پریہار، ہندوستان کی لڑکی نے کچھ دن پہلے اسد الدین بھائی کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اسد بھائی کے لیے تو نے بنایا، لال قلعے پہ لٹکا دے، ٹھیک ہے لٹکا دے، تیری خواہش ہے۔ ہمارا ہی لال قلعہ، ہمارے ہی خاندان والوں کا لال قلعہ، مغل بادشاہوں کا لال قلعہ، اس پہ مسلمان کو تو لٹکائے گی۔ ہم چپ تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو ٹپنی کر، تو یاسمین ارورا منشی پہ ٹپنی کر، کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ اسد الدین کو پڑتا ہے تجھ جیسے بے وقوفوں کی باتوں سے، نہ مجھ جیسے مسلمان کو فرق پڑتا ہے۔ تم لوگوں کا کام ہے ہمیں نیچا دکھانا، اور ہمارا کام ہے اپنے اسلام کے ساتھ چلنا۔ اور رہی بات، جتنے شبد تو نے جو پچھلے ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے، ان کی بیٹی کا نام لیا، نام تو نے ان کی وائف کا لیا، لیکن اقرار کیا بیٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پہلے تو میں تجھے یہ بتا دوں، تو کس کھیت کی مولی ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے مجھے یہ تو پتہ نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے ٹپنی کی رسول پہ تو وہ کھیت کے کھیت اجڑ جائیں گے جس کھیت کی تو مولی ہے۔ یاد رکھنا وہ کھیت کے کھیت اجڑ جائیں گے جس کھیت کی تو مولی ہے۔ تجھے کویتا سنانے کا اتنا شوق ہے تو میری کویتا سن، اس مسلمان کی کویتا سن۔ کر خودی کو بلند اتنا، کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود اس بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھ میں ایک لڑکی ہوں مسلم، دیکھ میری عزت، دیکھ میرے بھائیوں میں، مجھے ہندو سلام کرتا ہے، مجھے مسلمان سلام کرتا ہے، اور تو ہے وہ دوسری لڑکی، تو بھی ہندوستانی میں بھی ہندوستانی، تو ہے وہ دوسری لڑکی جو نہ جانے تجھے کس کس شبدوں سے آج نوازا جا رہا ہے۔ واہ واہ، کس کس خاندان کی بیٹی ہے تو۔ ارے مجھے گرو ہے میرے ماں باپ پر، مجھے گرو ہے میرے اسلام پر، مجھے گرو ہے میرے پورے ہندوستان پر جو آج مجھے سر آنکھوں کا تاج بناتا ہے۔ لیکن آج میں تجھے کہتی ہوں کہ اس رب نے، میرے رب نے تجھے آج کہاں نیچا دکھایا اور اس مسلمان لڑکی کو کہاں اس کی اوقات اوپر لائی۔ کیوں؟ کیونکہ زبان تیرے پاس بھی ہے، زبان میرے پاس بھی ہے، الفاظ تیرے پاس بھی ہے، الفاظ میرے پاس بھی ہے، جنون ہندو کا تیرے پاس بھی ہے، جنون مسلم کا میرے پاس بھی ہے۔ تیرے الفاظوں کو دیکھ اور تو میرے الفاظوں کو دیکھ۔ میں چاہوں تو نے جتنی ٹپنی کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں تجھے اس سے زیادہ رسوا کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، اسی رسول کا واسطہ ہے، اسی رسول نے پوری قوم کو، پوری مسلمان کو واسطہ دیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور اپنے غصے کو پی جاؤ۔ اے مسلمانوں، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ دیکھ تیری کویتاؤں کا اثر دیکھ اور میرے صرف الفاظوں کا اثر دیکھ۔ پوری دنیا مجھے سرتاج بنائے گی، پوری دنیا مجھے اپنے سر آنکھوں کا تاج بنائے گی۔ انشاءاللہ پوری دنیا تجھے پیر کی جوتی بنائے گی، کیونکہ یہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس دنیا میں یہ زبان اسی رسول نے کہا، کل پرسوں تو نے جس کی ٹپنی کی اسی رسول نے کہا اسی زبان سے تمہیں دنیا میں جنت ملے گی، اسی زبان کے الفاظوں سے تمہیں دوزخ ملے گی، تجھے سورگ ملے گا تو اسی زبان سے، تجھے نرک ملے گا تو اسی زبان سے۔ تو کیا سمجھتی ہے ہندو جا کہنے سے
تو کہی کیا میں کہتی ہے مسلمان جو؟ جی ہاں میں بھی کہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کو میں جگاؤں گی، لیکن آتنک کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، اسلام کی شکتی کے لیے ہم پر آنے والی اتنی برداشت کر سکتے ہیں۔ مسلمان انسان ہے، رسول کے اوپر کی ٹپنی برداشت نہیں ہوگی، چاہے وہ تو ہو یا طارق فتح جیسا سور ہو، یاد رکھنا۔ اور میں میرے بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے کہنا چاہوں گی، جی ہاں ہمیں ہمارے دیش کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اسلام سب سے پہلے ہے۔ ہم بنا دنگے کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مانتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے اوپر FIR درج ہوگی، اور ہر کسی کو، جس کسی کو میرا ساتھ دینا ہے تو ممبئی والوں، اس ممبئی کی رانی کو، اس ممبئی کی اسلام کی اور ہر ایک ممبئی کر کے لیے میں آگے آئی ہوں، میں پورے ہندوستان کے لیے آئی ہوں۔ تو آج میرے رسول پہ کسی نے ٹپنی کی ہے، اور اس کا ایڈریس، نمبر، ہر ایک چیز ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بھی سن اے آشو پریہار، یہ بھی سن تو، اللہ جس کی حفاظت کرے، اس اسلام، اس قرآن، اس رسول، اس کعبہ اور اس مدینے اور مسلمانوں کی حفاظت گار ہے وہ اللہ۔ ہم تیرا کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم آفیشیل وے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، ممبئی کر سے، مہاراشٹر سے، جس کو میرے ساتھ جڑنا ہے، آپ لوگوں کو آنا ہوگا۔ میں کوئی طریقے کا میں پروٹیسٹ نہیں کروں گی، میں کسی کے کہنے پہ، یہ الیکشن کے وقت یہ جس کی بھی یہ کارنامے ہے مجھے پتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کے دنگے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن آشو پریار، یہ بھی سن، ہم تیرے دشمن نہیں تھے، لیکن آج تجھ سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں۔ تو خود آئی ہے دشمنی کرنے، ہم نے تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگایا ہے۔ تو تجھے دشمنی چاہیے تو یہ بھی صحیح، تجھے دشمنی ہی چاہیے تو یہ بھی صحیح، دکھا دیں گے مسلمانوں کے دل پہ کیا بیتی ہے۔ تو نے تو کہہ دیا، وہ تو الفاظ بھی میں دہرا نہیں سکتی، تو نے تو جو الفاظ استعمال کیے، میں نے تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتی۔ تو سوچ یہ مسلمان کیا ہے، میں نے تو وشے بھی تجھے نہیں بتایا کہ کس وشے پہ میں آئی ہوں، تو نے صرف ٹپنی کی، میں نے تیری بھاشا میں بتایا، تو نے رسول پہ انگلی اٹھائی۔ ارے کاٹنا ہے ہمیں کاٹ، تجھے دشمنی ہے مسلمان سے، تو رسول نے تیرا کیا بگاڑا؟ تجھے دشمنی ہے مسلمانوں سے، تجھے نفرت ہے مسلمانوں سے، تو مسلمانوں تک آ۔ ہمیشہ کٹتے ہوئے آئے ہیں، سر جھکائے ہیں، اور سر کٹاتے آئے ہیں اور کٹائیں گے، لیکن میرے رسول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ جوش، مجھے ضروری ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں برا نہیں کہوں گی، کیونکہ اگر میں نے برا کہا تو مجھ میں اور اس نافکار لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں مسلمان لڑکی ہوں، میں مسلمان بن کے دکھاؤں گی۔ جس لڑکی کو لڑکی بننا ہے بنے، جس لڑکی کو ہندو لڑکی بننا ہے بنے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہر ایک تعداد میں نکل کر پرامن طریقے سے اپنی جلی گڈا کی تہذیب کی حفاظت کی۔ بتائیے کون سی بری بات ہے اس میں؟ کون سی بری بات کہ ہر بات میں نے کہی؟ پھر میں نے کہا کہ ہندوستان کا سمویدھان کی دفعہ 29، تھوڑی انگریزی میں بول دیتا ہوں، آرٹیکل 29 اقلیتوں کو اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھ پر تنقید کرنے والوں کبھی سمویدھان پڑھ لو،
میری لڑائی سنویدھان میں جو حق دیا وقت حاصل کرنا ہے، یا نگینا میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری لڑائی کسی مذہب کے خلاف تھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے۔ میں اپنا حق چاہتا ہوں، وہ حق جو ہندوستان کے سنویدھان نے مجھ کو دیا۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 29 دفعہ 29 مجھے اپنی تہذیب کی حفاظت کی اجازت دیتا ہے، تو میں اپنی تہذیب کی حفاظت کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کیا آپ اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی تہذیب کے مطابق شادی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ہم RSS کی مطابق تہذیب پر کریں گے؟ خدا جب ہم اپنی تہذیب کی بات کرتے ہیں، وہ آرٹیکل 29 ہے، تو تمام کے تمام چراغ پاک ہو جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارے یاد رکھو، 65 سال ہم نے تمہاری بکواس کو سنا، 65 سال ہم نے تمہارے دل فریب وعدوں کو سنا، 65 سال ہم تمہاری تسلیوں کو سن کے آئے۔ آج کا نوجوان، آج کا ذمہ دار، آج کا بزرگ اب تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ان کا ایک غلام کھڑا ہوا ہے جس کا نام اویسی ہے۔ اور میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب جذباتی نعرے نہیں ہے، میں جذباتی نعروں کا قائل نہیں ہوں۔ میرے بھائی، جمہوریت میں ہم کو اگر اپنے مسائل حل کرانا ہے تو ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا۔ اگر آپ کا نمائندہ آپ کی پارٹی سے کامیاب ہوگا تو وہ وِدھان سبھا میں جائے گا اتر پردیش کی، آپ کے مسائل کے لیے لڑے گا۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ کوٹلہ محلے میں دیوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے سپا کے وِدھایک۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے کہ آپ ہم کو دیوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے؟ آپ ملک اتحاد المسلمین کی ہماری بہن کو کامیاب کریے، 1 مہینے کے اندر کامیابی کے بعد وہ دیوار اٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر گورنمنٹ کا اسپتال ہے مگر وہاں پر نام کا اسپتال ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں سماجوادی کے اکھلیش یادو سے کہ اکھلیش یادو جب کبھی ٹی وی کیمرہ کے سامنے آتے تو صرف 2 ہی بات کرتے، نیتا جی وکاس۔ اب آپ اپنے والد کو نہیں سامنے لا سکتے، آپ کے والد آپ سے مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب وکاس کی بات آپ کرتے ہیں تو بتائیے کون سا وکاس آپ نے کیا؟ نگینا کے دواخانے میں وکاس نہیں ہے، نگینا سے نذیر آباد کی روڈ میں روڈ ہی نہیں ہے، خالی کھڈے اور کھڈے ہیں۔ وہ روڈ بول رہی ہے تمہارا وکاس کہہ رہا ہے، اور اکھلیش بولتے ہیں کام بولتا ہے۔ کون سا کام بولتا ہے؟ نذیر آباد سے نگینا سے نذیر آباد کی روڈ جاری، وہ تمہارا کام بولتا ہے۔ مکھیہ منتری جی کبھی روڈ پر بھی چلیے، آپ تو ہواؤں میں اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر میں، کبھی غریبوں کی طرح روڈ پر بھی چل کر دیکھیے تو تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ سماجوادی پارٹی وکاس کی بات کرتی ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے بجٹ کے ان کے ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں اکھلیش کی طرح اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تھوڑا پڑھا لکھا ہوں۔ ان کے بجٹ میں، اتر پردیش کے ریاست کے بجٹ میں مدرسوں کے لیے جو پیسوں کا اعلان کیا گیا تھا، کیا آپ کی حکومت نے اس میں سے 80 کروڑ روپے کم نہیں کر دیے؟ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں وہ نوٹ کریں میرے اس بات کا، اور جا کر چیک کر لیں بجٹ کے ڈاکیومنٹس کو اٹھا کر کہ شخص نے بات کہی کہ 80 کروڑ روپے کا اسکالرشپ کی بات کی تھی، 350 کروڑ روپے کٹ کر دیے۔
ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ کی بات تھی، 440 کروڑ تھے، آپ بتائیے کتنے کیے؟ 160 کروڑ کیے۔ میرے بھائی پوری فہرست ہے میرے پاس ان کے ریکارڈ کی، اور ان کا ریکارڈ بڑا خراب ہے، کیونکہ سماجوادی بات کرتی ہے وکاس کی تو میرے پاس ایک انگریزی روزنامے کی کٹنگ ہے، میرے الفاظ اگر ہوتے تو سماجوادی کے لوگ بولتے ارے یہ تو بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ تو ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف جذباتی تقریر کر کے چلا جاتا۔ ہاں اکھلیش یادو، اگر تم میں سچائی ہوتی تو تم 2 سال تک مجھے تقریر کرنے کا موقع دیتی اتر پردیش، ورنہ میں 2 سال پہلے مدینہ کو آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو کرتا، مگر اب کیونکہ الیکشن ہے اور الیکشن کے جلسے کا پرمیشن سماجوادی کی ظالم حکومت نہیں دیتی ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا دیتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا، جو اتنی بے باکی اور صفائی کے ساتھ اس الیکشن کا انعقاد کر رہے اتر پردیش کا، اور ہم کو جب اجازت ملی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے وعدوں کا یہ پردہ فاش آج ہو رہا ہے، ان کے وعدوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ گنا کی قیمت ملے گی، کتنی قیمت ملے گی؟ 355 روپے کوئنٹل کی قیمت ملے گی۔ اخبار لکھتا ہے کہ نہیں پورا کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جو کسان کا قرضہ ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور کیا کیا کہ اس کی سرکار نے صرف انہی لوگوں کا قرضہ معاف کیا جو اتر پردیش کے سہکاری گرام وکاس بینک سے لون لیے اور جس کا قرضہ صرف 50,000 روپے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کا کام۔ دوسرا پھر کسانوں کے تعلق سے کہا کہ انشورنس کروائیں گے، یہ انشورنس نہیں ہوا۔ پھر کہا انہوں نے کہ 20 گھنٹے لائٹ دی جائے گی، اور اخبار انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے لائٹ نہیں دی جاتی۔ اقلیتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوگا، مگر مظفر نگر کا فساد ہوا، اس میں غریب اور مظلوم لوگ پریشان ہوئے۔ میرے بھائی آج لوگ مجھے فرقہ پرست کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 2002 میں گجرات میں فساد ہوا اور ہم تمام اس کی ذمہ دار بی جے پی سرکار پر لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی جو سرکار ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ ذمہ داری ہے کہ حکومت انسانوں کی جان کی حفاظت کرے۔ وہ مودی سرکار ناکام ثابت ہوئی۔ اب مظفر نگر کا فساد ہوا تو مظفر نگر کے فساد میں ذمہ داری کا سبقہ پر عائد نہیں ہوتی۔ آپ جواب دیجئے کہ مظفر نگر کے فساد کی ذمہ داری اکھلیش پر عائد نہیں ہوتی تو پھر ہم بھول جائیں کیا اس کو؟ یہ ان کا وعدہ تھا۔